एपिसोड 98। सुबह मैंने मौका पाके सारी रिपोर्ट सिकंदर शाह के गोश गुजार कर दी। मेरा ख्याल है कि मैं उसका जहन बदलने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गया हूँ। मुझे मालूम था तुम ये काम कर सकते हो। अल्लाह मुझे इस झूठ पर माफ़ करे। तुमने बड़ी नेकी कमाई है सलीम। तुमने क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए और इस घर के लिए। और कौन था? अनवर था, आपका भांजा, भतीजा। वो भी तुम्हारी वजह से था, वरना पहले तो कभी मामे को सलाम करने नहीं आया। फुप्पा भी हूँ मैं उसका। वो अच्छा आदमी है, किसी की दुश्मनी नहीं पालता। उसके बाप ने बहन से ताल्लुक़ नहीं रखा, इसीलिए वो भी नहीं आया था। तुम उसे ले आओगे मेरा काम संभालने के लिए? कोशिश करूँगा। यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता। रेशम कहेगी तो मान जाएगा। मुझे अब दुनिया के कामों में दिलचस्पी नहीं जब वारिस कोई नहीं। क्यों? आपका पोता है इसका वारिस या पोती मालिक होगी? तब तक उनके कारोबार को खुद संभालने तक मैं तो नहीं रहूँगा ना। और मुराद की माँ, वो इस वक्त भी कहाँ जिंदा है? मायूसी की बातें ना करें शाहजी, सब ठीक हो जाएगा, मैंने कहा और उठ गया। अगले रोज़ रोजीना से मेरी कोई बात नहीं हुई। मैं सिकंदर शाह से इजाज़त लेकर उस्ताद के पास चला गया। वो मुझे देखकर कुछ हैरान और खुश हुआ। आ भाई शहजादे, घर का तो रास्ता ही भूल गया तू। तुम जानते हो उस्ताद, मैं नहीं आ सकता था। सिकंदर शाह की हालत ऐसी थी और ना उसकी बीवी की। सबसे बुरा हाल रूबी का था, मतलब मुराद की बीवी। वो लाउंज में लगे सोफे पर मेरे सामने बैठ गया। उसको तो रोजीना कहता था अनवर। हाँ, मगर सिकंदर के घर में वो रूबी है। पता नहीं क्यों। पहले माँ बाप और बहन गए, अब शौहर गया। वो आई थी उनके सोग में, अब बैठी इद्दत में। 4 महीने 10 दिन तो वहाँ जा भी नहीं सकती जहाँ कभी उसका घर था। बात तो की होगी उसने तुझसे भी? हाँ, अभी 2 दिन पहले हुई थी। वो बोला, मुझे कसूरवार समझती होगी वो। तुम्हें नहीं, डाकू गामा रुस्तम को समझती थी। तुम तो मले गुलाम मोहम्मद हो। उस दिन जो सिकंदर शाह मुझे यहाँ से ले गया था, उसका भी यही मकसद था। फिर मैंने उसे सारी बात बताई। वो खामोशी और हैरत से सुनता रहा। तेरी वजह से जान बच गई मेरी। मेरी वजह से? हाँ, तेरी वजह से। उसने तुझसे झूठ बोलने को कहा और तूने बोल दिया। वरना ये हो सकता था कि वो खुद को इस मामले में बेकसूर साबित करने के लिए कहता कि गामा रुस्तम मुजरिम है, तो उसने ये काम मेरे कहने पर नहीं किया। वो मेरा मातहत नहीं है और तुम समझती हो कि वो मुजरिम है तो उसकी ऐसी की तैसी। मैं उसे और उसके एक साथियों को जो उस वारदात में शामिल थे तुम्हारे सामने गोली मार दूंगा। नहीं उस्ताद, रोजीना यकीन नहीं करती। वो जानती थी कि साले बहनोई में कैसी दुश्मनी चल रही है। वो जिम्मेदार सिकंदर को ही समझती। उसने जब मुझसे झूठ बोलने को कहा तो दरअसल खुद को इल्ज़ाम से बचाया। मुजरिम एक ऐसे शख्स को बना दिया जिसका नाम रूबी नहीं जानती थी। अखबारों में तो मेरा ही नाम था और पुलिस ने FIR लिखने की जो रस्मी कार्रवाई की है उसमें भी मफरूर मुजरिम डाकू गामा रुस्तम को ही नामजद किया है। अखबार देख के उसे पता चला। मुराद ने तो छुपाया था, मगर ऐसी बातें छुपती कहाँ हैं। मैंने कहा कि ये सब सियासत है, वडेरों के खेल हैं। असल मुजरिम को बचा लिया और उसका नाम दे दिया जो पहले ही मफरूर है। बिलाखिर मैंने उसे कायल कर लिया कि यहाँ पुलिस मुकाबले ऐसे ही होते हैं, खबरें ऐसी बनाई जाती हैं, करे कोई और भरे कोई। उसका भरोसा ना होता मुझ पर कि मैं उससे झूठ नहीं बोल सकता तो वो कभी ना मानती। तू जानता मांझा वाला को? मैंने तो सिकंदर से नाम सुना। उसने बताया कि वो पहले यहाँ था, फिर सिंध के इलाके में चला गया। वो अब भी वहीं है। उसे पता चला ना तो तेरी खैर नहीं। उसे कौन बताएगा? जो बात सिर्फ 3 अफराद तक महदूद थी। सिकंदर ने मुझे बताई, मैंने रोजीना को, और चौथे तुम हो। तू नहीं जानता पुत्र इन साजिशी लोगों के हथकंडे। सिकंदर को डर रहेगा कि कहीं रोजीना खुद पुलिस से मिलकर तस्दीक ना करे। ऐसा हुआ तो रोजीना को पता चल जाएगा कि तूने झूठ बोला था और पुलिस के जरिए ये बात मांझावाला तक पहुंचा दी जाएगी कि जुर्म किया गामा रुस्तम ने, मगर मुजरिम बना के तुम्हें पेश किया जा रहा है। सिकंदर तो साफ इनकार कर देगा कि उसने ऐसा किसी से नहीं कहा। मलिक सलीम ने यह बात की तो उसी से पूछो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो भी सकता है पुत्र, तुझे कौन जानता है। मांझा वाला शिकायत करेगा सिकंदर शाह से। वो आजकल जिस वटेरे की सरपरस्ती में है, वो कहेगा शाह जी हमारे बंदे को क्यों बदनाम कर रहे हो, जब ये काम तुमने अपने बंदे से कराया था। ये कोई मर्दों वाली बात है। उस वक्त अपनी इज्जत बचाने के लिए कहेगा कि साहब आप हमें जानते हैं, हमने ऐसी कोई बात नहीं की। फिर नाम आएगा तुम्हारा कि तुम्हारे इस बंदे ने की है। और अभी जो सिकंदर ने तुम्हें बास पर चढ़ाया ना, वही सूली पर चढ़ा देगा। तुम्हें वडेरे के हवाले कर देगा कि ऐसी बात है तो मुजरिम को जो चाहे सजा दो। वडेरा तुम्हें भेज देगा मांझा वाला के पास और वो पूछेगा, हाँ जी मलिक सलीम साहब, आपने लिया था मेरा नाम। खामोशी का एक मुख्तसर वक्फा कुलसूम भाभी के आ जाने से आया। वो कहीं बाजार गई हुई थी। अचानक अंदर आके उसने कहा, अरे तुम कब आए? अभी थोड़ी देर हुई। आप नहीं थी तो किसी ने चाय पानी का भी नहीं पूछा। वो मुस्कुरा दी, चाय पी लो, मगर खाने का वक्त हो रहा है, घंटा भर लगेगा।
وہ چلی گئی، چند منٹ میں چائے لے کر آئی اور پھر چلی گئی۔ سمجھ آئی میری بات؟ استاد نے پوچھا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ ابھی 15 دن گزرے ہیں، تقریباً 4 مہینے اور ہیں۔ اس عرصے میں روزینہ کا کسی نامحرم سے رابطہ نہیں ہوگا۔ اس کے پولیس سے پوچھنے کا کیا سوال؟ اس کے بعد بھی وہ کہیں نہیں جائے گی تفتیش کرنے، اس لیے نہیں کہ وہ ایسا نہیں کر سکتی، بلکہ اس لیے کہ وہ مجھ پر اعتبار کر چکی ہے۔ اب یہ ناممکن ہے کہ وہ مجھے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے پولیس سے تصدیق کرے۔ پیر سائیں کے گھرانے کی عورت نے آج تک غیروں سے بات نہیں کی، نہ سکندر شاہ کی بہو اور مراد کی بیوہ کرے گی۔ وہ سب نہیں ہوگا جو تم نے کہا، میں خود اس کا خیال رکھوں گا۔ پر وہ فون پر بات کر سکتی ہے۔ بات کیسے کرے گی اور کس سے؟ فون رکھا ہے لاؤنج میں، ہر وقت سکندر شاہ اس کی بیوی اور میری نظر کے سامنے ہے۔ مگر اصل بات تو وہی ہے جو میں نے کہا، وہ میرے بیان پر شک کر ہی نہیں سکتی۔ وہ مجھے اپنا ہمدرد اور حمایتی مانتی ہے۔ آنے والے دنوں میں پھر بات ہوئی تو میں اندازہ کر لوں گا۔ اس کے دل میں ذرا بھی شک ہوا تو وہ مجھے بتائے گی اور میں آسانی سے اسے مطمئن کر لوں گا۔ اس بات سے تم بالکل بے فکر رہو۔ لیکن استاد، خطرے میں تم ہو۔ اس کا چہرہ ایک سوالیہ نشان بن گیا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، روزینہ سے مجھے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا، لیکن یہ خوف سکندر شاہ کے دل میں خلش بن کے رہے گا کہ کہیں یہ راز فاش نہ ہو جائے کہ گاما رستم ہی ملک غلام محمد ہے۔ اس نے آہستہ سے اقرار میں سر ہلایا اور مجھے دیکھتا رہا۔ اس نے موقع دیا تمہیں، نکل جاؤ اس شہر سے، بہت دور چلے جاؤ، گم ہو جاؤ اپنی نئی زندگی میں، نئی دنیا میں، نئی شناخت کے ساتھ۔ ٹھیک کہہ رہا ہے تو، میں تم سے رابطے میں رہوں گا۔ انور کا فون نمبر یاد رکھنا اور اسے اپنا نمبر بتا دینا۔ تم جانتے ہو نا میرے بڑے بھائی کا نام، وہی نام بتا دینا، میں سمجھ جاؤں گا۔ ہم چپ چاپ بیٹھے تھے جب کلثوم اندر آئی۔ ایسے خاموش بیٹھے ہو، کمال ہے۔ ہاں، صرف عورتیں خاموش نہیں بیٹھ سکتی۔ اچھا دیور جی، یہ بات ہے، کرتی ہوں تمہارا بندوبست بھی۔ آؤ، کھانا لگا ہے۔ کھانے کے دوران میں نے پوچھا، انور آیا تھا؟ وہ تو ہر روز حاضری دیتا ہے، لیکن میں نے بھی پہرا بٹھا رکھا ہے ریشم پر۔ یہ تو بڑا ظلم ہے۔ تم سمجھتے نہیں ہو، یہ آزمائش ہے۔ آسانی سے کچھ مل جائے تو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ بات تو ساری طے ہو گئی ہے اس کی ماں سے، لیکن بیچ میں آ رہا ہے مراد کی موت کا معاملہ۔ اس کا انور سے تو تعلق نہیں، آپ اپنے پروگرام کے مطابق چلیں۔ دیر سے کوئی فائدہ نہیں کلثوم، ریشم کو رخصت کرو 2-4 دن میں۔ 2-4 دن میں؟ مگر کیوں جی؟ کیوں کیا، میں کہہ رہا ہوں اس لیے، ہم جا رہے ہیں یہاں سے۔ تمہیں یاد نہیں کچھ؟ یاد ہے، مگر ابھی کچھ طے نہیں ہوا تھا۔ سمجھ لو کہ اب ہو گیا۔ کچھ مجھے بھی تو بتاؤ۔ بتا دوں گا، نہیں جلدی کیا آخر، کھانا کھاؤ۔ وہ غصے میں آ گیا۔ کلثوم نے میرا اشارہ پا کر خاموشی اختیار کر لی۔ اس نے یہ سمجھا کہ شاید شوہر میری موجودگی میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ کچھ دیر بعد جب میں نے وہاں سے سوٹ کیس اٹھا لیا تو استاد ساتھ تھا۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تو پھر نہیں آئے گا؟ کیوں نہیں آؤں گا؟ ریشم کی رخصتی کیا میرے بغیر ہوگی؟ رخصتی کہیں اور سے بھی ہو سکتی ہے۔ کلثوم کی بات غلط نہیں تھی، جلدی نہیں کرنی۔ بس میں یہ مکان بدل لوں گا آج کل میں، اسی شہر میں گم ہو جاؤں گا فی الحال، کسی اور نام سے۔ ریشم کی ذمہ داری سے فارغ ہو کے شہر کیا، یہ ملک بھی چھوڑنا پڑا نا تو چھوڑ دوں گا۔ تو نے اچھا کیا جو مجھے خبردار کر دیا خطرے سے۔ اللہ نے چاہا تو تمہاری زندگی بھی اچھی گزرے گی جیسی تم چاہتے تھے۔ میں نے روزینہ کو لان میں ٹہلتا دیکھا مگر سیدھا اندر چلا گیا۔ کچھ دیر انتظار کے بعد وہ مجھے تلاش کرتی ہوئی آئی تو میں اپنے کمرے میں تھا مگر سوتا بن گیا۔ ابھی میں ایک مسئلے سے نمٹ کر آیا تھا اور میرے ذہن میں ریشم کے مستقبل کی فکر تھی۔ بظاہر فکر کی کوئی بات نہیں تھی، لیکن لڑکی کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ بھائی اور ماں باپ تمام عمر متفکر رہتے ہیں۔ رات تک میں سکندر سے باتیں کرتا رہا۔ وہ کاروبار سے عملاً کنارہ کش ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم تھا کہ اسے کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ میں اسے حوصلہ دیتا رہا کہ ایسے کاروبار کو نہ چھوڑے۔ اب میں نفع نقصان کیا دیکھوں، کس کے لیے کاروبار کی فکر کروں؟ پھر وہی بات شاہ جی، آپ کی نسل ختم نہیں ہوئی، مراد کی نشانی باقی ہے۔ میں نے تم سے کچھ کہا تھا، انور سے بات ہوئی؟ ابھی نہیں، لیکن میں اسے لے آؤں گا۔ ابھی اس کی شادی کا معاملہ چل رہا ہے۔ شادی؟ کس سے؟ ہے اسی کے گاؤں کی ایک لڑکی، ریشم۔ وہ تلخی سے بولا۔ جانتا ہوں میں، وہ پیر اس سے نکاح ثانی کرنے کے چکر میں تھا۔ انور اچھا ہے۔ تاہم اگلی صبح روزینہ نے مجھے اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا۔ اس وقت میں معمول کے مطابق صبح اٹھ کے لان پر ادھر سے ادھر پھر رہا تھا۔ میرے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا جو خالی ہو چکا تھا۔ معلوم نہیں اس روز سکندر کی بیوی باہر ماربل کے چبوترے پر نماز کیوں نہیں پڑھ رہی تھی، شاید اس کی طبیعت خراب ہوگی، میں نے سوچا، اور مگ کو وہیں کونے میں رکھ دیا۔ اسی وقت روزینہ برآمد ہوئی۔ شوہر کو کھو دینے کے صدمے کا ابتدائی اعصاب شکن دور گزر چکا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ نارمل ہوتی جا رہی تھی، لیکن وہ کچھ کمزور دکھائی دیتی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد حلقے تھے۔ میک اپ وغیرہ چھوڑ دینے سے چہرہ بے رونق لگنے لگا تھا اور اداسی نے اس کے ہونٹوں سے مسکراہٹ جیسے ہمیشہ کے لیے چھین لی تھی۔ وہ آہستہ بولنے لگی تھی اور اس کی حرکات و سکنات میں بھی یہی دھیما پن آ گیا تھا۔ آپ جلدی اٹھ گئے؟
وہ میرے ساتھ چلنے لگی۔ ہاں، میں اکثر اٹھ جاتا ہوں آج کل۔ تم کیوں جاگ گئی؟ میرا تو سونا جاگنا چلتا ہی رہتا ہے۔ اپنے کمرے میں رہتی ہوں تو گھبراہٹ ہوتی ہے، لگتا ہے مجھے قید کر دیا گیا ہے۔ وہ اپنی دھن میں بولتی چلی گئی۔ میں دل سے تمہارے حوصلے کا معترف ہوں، تمہاری ہمت اور استقامت کو سلام کرتا ہوں۔ ایسی باہمت عورت کو زندگی میں کون ہرا سکتا ہے جسے موت نہ ہرا سکی؟ تھینک یو سلیم، تم نے پہلے بھی مجھے سپورٹ کیا تھا۔ مراد کی محبت کو اور اس کے ساتھ گزارے ہوئے وقت کی یاد کو میں دل سے کیسے نکال سکتی ہوں؟ مراد میرا محبوب تھا، شوہر تھا، سب کچھ تھا۔ بہت تھوڑے دن اس کے ساتھ گزرے، مگر اس وقت کا ایک ایک لمحہ میری یاد میں فریم کی ہوئی تصویر کی طرح رہے گا۔ لیکن میں اس کے بچے کو خود پالوں گی، کسی اور کوئی ذمہ داری نہیں دوں گی۔ نانا نانی، چاچے مامے ماں سے بڑھ کر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس بچے کی بدقسمتی کی انتہا تب ہوتی جب ماں باپ دونوں نہ رہتے۔ اس کی ماں تو باقی ہے نا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، ہر طرح سے۔ اگر تم ہمت سے کام لو تو زندگی تمہاری رہے گی، تمہاری مرضی اور خوشی کے مطابق چلے گی۔ تم اپنے بچے کے لیے وہ سب کر سکو گی جو مراد کرتا۔ حوصلہ نہ ہوتا تو یہ سب بیکار تھا۔ جو اب تمہارا ہے وہ مراد کا ہوتا۔ تم تو مجھے چھوڑ کے نہیں جاؤ گے نا؟ باجی کہتی تھی دنیا میں پرفیکٹ کوئی نہیں سمجھا جاتا، لیکن سلیم ہے۔ میں کہتی تھی کہ تم پاگل ہو، وہ کہتی تھی کہ دیکھو نورین کے لیے اس کی محبت کم نہیں ہوئی۔ اس نے کیسے ریشم کو ایسے محفوظ رکھا کہ اس کا سگا بھائی بھی نہ رکھتا۔ انور اور اس کا باپ ایک طرح سے اس کے گرویدہ ہیں۔ اس نے غیر ہو کے سب کو اپنا لیا ہے۔ یہ تنگ نظر اور متعصب لوگ اپنی ذلت، نسل اور خاندان کی برتری کیسے بھول گئے؟ اس کے لیے بند دروازے کھول دیے۔ چھوڑو یہ باتیں، بہت ہو چکی میری تعریفیں۔ میں دیکھ رہی ہوں کیسے یہاں تم نے سب کو جیت لیا ہے، سب کو محتاج بنا لیا اپنا۔ کیا درست ہے کہ سکندر شاہ نے سب کچھ تمہارے حوالے کر دیا ہے؟ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس نے ایک ذمہ داری مجھے سونپی ہے، 10% کی پارٹنرشپ اس کا معاوضہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انور یہاں تیسرا پارٹنر ہو، ہم یہ کاروبار چلائیں۔ مگر کاروبار ہمارا نہیں، یہ سب مراد کا تھا، جو اب تمہارا ہے، تمہارے ہونے والے بچے کا ہے۔ لیکن کیا تم اور انور اسے سنبھالو گے؟ ابھی میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، انور سے بھی بات نہیں ہوئی۔ یہ سکندر شاہ کی خواہش ہے، میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ اگر میں کہوں پھر یقیناً مجھ پر دباؤ بڑھ جائے گا، لیکن تم میرے بغیر بھی معاملات سنبھالنے کا حوصلہ اور صلاحیت رکھتی ہو۔ انور ہوگا تمہارے ساتھ۔ تم کہتے ابھی بات نہیں ہوئی اس سے؟ میں بات کر لوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ میری بات نہیں ٹالے گا۔ سکندر ہمت ہار چکا ہے، اس کی بیوی تو جیسے جینا ہی نہیں چاہتی۔ یہ میری نہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ کاروبار سے زیادہ ان کا خیال رکھیں۔ اسے تم اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے؟ کہنے کی بات اور ہے، رشتہ تمہارا ہے یا انور کا، اور بہت قریبی۔ تم ہی وارث ہو، میں نہیں۔ تمہاری اس بات سے مجھے لگتا ہے کہ تم چلے جاؤ گے۔ مجھے نہ جانے کون سی نادیدہ قوت روکتی رہی کہ میں اب تک یہاں ہوں، اپنی مرضی سے جا نہیں پایا۔ تم نورین کو تلاش کرنے کے لیے جانا چاہتے تھے نا؟ جب جانتی ہو تو پوچھ کیوں رہی ہو؟ میں تمہیں نہیں روک سکتی، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایک دن تم واپس آؤ گے ہر صورت میں، اور مجھے یقین ہے کہ تب تک تمہیں میری ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ تم نے معاملات کو اچھی طرح سنبھال لیا ہوگا، جیسے مراد سنبھالتا۔ چلو ناشتہ کریں، سکندر اور تمہاری ساس انتظار کر رہے ہوں گے۔ لیکن اندر جا کر پتہ چلا کہ وہ ابھی تک کمرے ہی سے نہیں نکلے۔ ناشتے کی میز پر ہم ہی دونوں رہے۔ وہ پہلی بار ناشتے کی میز پر آئی تھی، اس سے پہلے ناشتہ اس کے کمرے میں جاتا تھا۔ جب خادمہ ناشتہ لگا کر چلی گئی تو اس نے پھر گفتگو کا سلسلہ شروع کیا۔ میں مراد کی موت سے پہلے بھی صدمے اور غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ وہ تو مراد کو بھی سب نہیں پتا تھا جو تم نے بتایا۔ میں نے اسے ٹالنے کے لیے کہا، ہاں وہ باہر تھا، میں یہاں نہیں رہ سکتی تھی اپنے والدین اور بہن کے قاتلوں کے ساتھ۔ کسی اور کا میں اعتبار نہ کرتی، مگر تم نے جو بتایا اس نے سب غلط فہمی دور کر دی، میری آنکھیں کھول دی۔ ورنہ مجھے کون یقین دلا سکتا تھا کہ واردات گاما رستم نے نہیں، مانجا والا کے گروہ نے کی تھی۔ یہ سب تم نے کیا ہے۔ وہ بھی ڈاکو ہے، ہاں، مگر اب یہ صرف ایک واردات ہو گئی، سازش نہیں رہی، دشمنی کی بات نہیں رہی۔ میں دل ہی دل میں سخت شرمندہ تھا، مگر اس سے کہا، غنیمت ہے کہ تم نے یقین کر لیا۔ کیسے نہ کرتی، وہ بھی تم پر۔ تم نے بہت آسان کر دی میری زندگی، اور آئندہ بھی ایسے ہی رکھو گے، مجھے معلوم ہے۔ موضوع بدلنے کے لیے میں نے کہا، انور کی شادی ہو رہی ہے ریشم سے۔ اچھا، کب؟ 2-4 دن میں۔ تمہارے والد مرحوم کے عقیدت مند ہیں، ملک غلام محمد، انہی کے گھر پر نکاح کی تقریب ہوگی، کوئی دھوم دھام سے نہیں۔ کاش میں شریک ہو سکتی، وہ کزن ہے میرا، اس سے کہو تاریخ آگے بڑھا لے۔ مجھے اندازہ ہے تمہاری مجبوری کا، تم کو عدت کا زمانہ گھر کے اندر رہ کر گزارنا ہوگا، لیکن انور کی بھی مجبوری ہے، اس کی ماں اکیلی رہ گئی ہے، بہت بیمار ہے وہ۔ میں نے سنا ہے کہ اس نے ساری زمین مزاروں میں بانٹ دی ہے۔ ہاں، جب وہ باہر سے آیا تھا تب بھی یہی خیال تھا اس کا، گزارے کے لیے کوئی کمی نہیں ہے اس کے پاس۔ میرا خیال ہے کہ میں بھی ایسا ہی کروں، وہ بولی، مگر میرے کچھ پوچھنے یا کہنے سے پہلے سکندر شاہ آ گیا۔
وہ ہمیں ایک ساتھ ناشتہ کرتے دیکھ کر اور خصوصاً روزینہ کو دیکھ کر خوش ہوا۔ تم نکلی ہو کمرے سے تو رونق آ گئی ہے گھر میں۔ اس نے روزینہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہوں، وہ سپاٹ روکھے لہجے میں بولی اور پھر خاموشی سے اندر چلی گئی۔ سکندر اسے دیکھتا رہا۔ اس کی بدگمانی ابھی تک دور نہیں ہوئی۔ ایسی کوئی بات نہیں، وہ اتنی جلدی نارمل کیسے ہو سکتی ہے؟ کتنی دیر سے وہ تم سے باتیں کر رہی تھی، میرے آتے ہی چلی گئی۔ حالانکہ تم غور کرو کس طرح میں نے اس کو سپورٹ کیا، اسے محفوظ رکھا۔ یہ تو آپ نے سب کچھ اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے کیا تھا شاہ جی، یہ آپ کی بھی مجبوری تھی۔ اس کی جگہ دوسری کوئی لڑکی پسند ہوتی مراد کو تب بھی آپ مجبور ہوتے۔ ہاں یہ تو ہے۔ پھر آپ اپنی بے عزتی کا بدلہ بھی لینا چاہتے تھے اس ڈبہ پیر سے جس نے انکار کر کے آپ کی بے عزتی کی تھی۔ لیکن روزینہ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ شاہ جی کیا یہ ٹھیک نہیں کہ آپ اپنی دشمنی میں بہت آگے تک چلے گئے، آخری انتہا تک؟ مراد کو بچانے کے لیے آپ کو کیا کچھ کرنا پڑا تھا؟ اب قسمت کے لکھے کو تو کوئی نہیں مٹا سکتا نا۔ وہ دشمنی کی بھیٹ نہیں چڑھا، حادثے میں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ زندہ رہتا تو جانے کیا ہوتا، مگر روزینہ کے خاندان کا تو وجود ہی آپ نے مٹا دیا۔ وہ برہمی سے بولا۔ تم کہہ رہے تھے کہ اس کی غلط فہمی دور کر دی ہے؟ ہاں، اس نے میری بات پر 100% یقین کر لیا ہے کہ واردات گاما رستم نے نہیں کی تھی، لیکن کیا اس کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ گاما رستم کو چھوڑ کے آپ نے مانجھا والا کو استعمال نہ کیا ہوتا کہ آپ پر شک نہ جائے؟ یہ ناممکن تو نہیں۔ پھر اس کا شک کیسے دور ہوگا؟ ہو جائے گا وقت گزرنے کے ساتھ۔ ابھی تو مراد کا چہلم بھی نہیں ہوا، معلوم نہیں اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ جب وہ باہر نکلے گی تو دیکھیں گے کیا کرتی ہے۔ تمہیں اس کے ساتھ رہنا پڑے گا، اسے روکنا ہوگا اگر وہ غلط قدم اٹھائے یا اسے کوئی گمراہ کرے۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی خواہش تھی کہ میں کاروباری معاملات پر ایک نظر ڈال لوں۔ ایسا نہ چاہنے کے باوجود میں اسے انکار نہ کر سکا۔ میری ذہنی کیفیت بہت عجیب ہو رہی تھی۔ لگتا تھا اپنی مرضی سے کچھ بھی کرنے کا اختیار مجھ سے چھین لیا گیا ہے۔ میں نے کوئی حامی نہیں بھری تھی، مگر سکندر شاہ نے فرض ہی نہیں کیا، مان لیا تھا کہ میں اس کی تجویز سے اتفاق کر چکا ہوں۔ میری کیفیت یہ تھی کہ انکار کروں تو کیسے؟ وہ پیچھے پڑ جائے گا، اور خود میں اتنا عرصہ گزرنے کے بعد حالات کا اسیر ہو گیا تھا۔ یہ جگہ میرے پیروں کی زنجیر بن گئی تھی۔ لوگوں سے میرے رشتے از خود استوار ہوتے جا رہے تھے۔ جہاں میں اجنبی تھا وہاں اب اجنبی نہیں رہا تھا۔ میں مستقبل کو دیکھتا تو نورین کے ساتھ ہی مجھے اپنا مستقبل یہاں محفوظ نظر آتا تھا جہاں اب اجنبی بھی اپنے ہو گئے تھے۔ میں ایک فرد کی طرح اس خاندان میں بس گیا تھا جس میں بڑے چودھری اور پیر سائیں کے ساتھ ان کی بہن کا گھر تھا، سکندر کا گھر، مراد کے گھر جو اب روزینہ کا گھر تھا۔ یہی میرا خاندان ہو گیا تھا۔ نورین کو یہاں تحفظ اور اپنائیت مل سکتی تھی۔ کہاں گم ہو گئے؟ سکندر نے پوچھا۔ آپ کے سامنے ہوں۔ تمہارا دماغ کہاں ہے؟ کیا کہہ رہا تھا میں؟ آئی ایم سوری، ذرا سی دیر کے لیے میں کچھ اور سوچنے لگا تھا۔ آپ بتائیے۔ میں کیا بتاؤں؟ تم بتاؤ۔ انور سے بات کی؟ ابھی تک اس کا موقع نہیں آیا۔ دراصل چہلم گزر جائے تو۔ چہلم؟ وہ تو 40 دن بعد ہوگا، سوائے دعوت کے جس میں لوگ آئیں گے پلاؤ زردہ اور قورمہ کھانے کے لیے، اور پھر ڈکارے مارتے چلے جائیں گے۔ اس سے کیا مراد کا باپ بند ہو جائے گا؟ ہم اسے بھول جائیں گے؟ تب تک چھٹی ہے کیا کہ کچھ نہ کریں، بس اسے یاد کر کے روتے رہیں اور اس کے بعد سب ختم؟ میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ مگر میرا وہی مطلب تھا جو میں نے کہا۔ میں نے اس بے رحم حقیقت کو قبول کر لیا ہے کہ مراد مر گیا ہے، اسی طرح جیسے پہلے والے مرے تھے، اس کے بہن بھائی۔ بس وہ ذرا دیر سے گیا، لیکن اب رونے دھونے، سوئم چہلم یا اس کے عالیشان مزار پر اگربتیاں جلانے اور ہر جمعرات کو قوالی کرانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ واپس نہیں آئے گا۔ یا تو میں اس کے ساتھ ہی مر جاتا، لیکن زندہ ہوں تو خود کا اور دوسروں کا عذاب بن کے جینے سے کیا فائدہ؟ میں اس ہمت اور سوچ کی تعریف کرتا ہوں جناب۔ جب تک میں زندہ ہوں اس کی ماں میرے ساتھ ہے، تب تک زندگی کو روک بنا کے قابل رحم بن کے کیوں جیوں؟ میں سہارا ضرور چاہتا ہوں کیونکہ میں بہرحال بوڑھا ہو رہا ہوں، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ زندگی سے موت کی طرف مجھے وقت ہی لے کر جائے گا۔ ہم سب کو جانا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ میں نے سر ہلا دیا۔ اس کی بات نے تمام شکوک و شبہات صاف کر دیے تھے۔ وہ ہمت والا آدمی تھا اور آہستہ آہستہ مجھ پر ذمہ داریوں کا بوجھ منتقل کرنا چاہتا تھا کہ وہ سب کاروبار چلتا رہے سوائے دشمنی کے کاروبار کے جو اس نے بڑی محنت سے سیٹ کیا تھا، جائز ناجائز طریقے سے، حریفوں کو راستے سے ہٹا کے۔ اسے ختم ہوتا دیکھنا ایسا ہی تھا جیسے محنت سے لگائے ہوئے پھلدار باغ کے درختوں کو بے ثمر ہوتا، سوکھتا اور ختم ہوتا دیکھنا۔ وہ ایک تجربے کار مالی کی طرح ایک طرف بیٹھ کر نگرانی کرنا چاہتا تھا، اور اپنی جگہ اس نے 2 اپنے جیسے محنتی اور ذہین افراد کو دے دی تھی جو اس کے عزیز بھی تھے اور مستحق بھی۔ میں نے ریشم کو استاد کی گاڑی میں اندر آتا پھر گاڑی کو واپس جاتا دیکھا۔ اب وقت سر آ جاتی تھی۔ روزینہ اسے خود بلا لیتی تھی۔ وہ دونوں شریک راز تھیں، ہم عمر تھی اور اس گھر کی فرد بھی۔ ریشم کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ میں انور کو نہ منا سکا تو وہ منا لے گی۔ اس کے 3 ہی ٹھکانے تھے،
وہ اپنی حویلی میں رہے، جس کا امکان زیادہ تھا، یا یہاں یا پھر ملتان کے اس گھر میں جو اب ریشم کا تھا۔ وہ صبح آتی تھی تو بعض اوقات رات کو بھی رک جاتی تھی۔ شام کے وقت ریشم کو اچانک یاد آیا، یہ آپ کے لیے خط تھا۔ خط؟ کس کا خط؟ کلثوم بھابھی نے دیا تھا۔ اس نے مجھے لفافہ تھما دیا، میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے اپنے کمرے میں آ کے خط کو دیکھا۔ یہ اسکول کاپی کے ایک صفحے پر لکھا گیا تھا اور کیڑے مکوڑے والی زنانہ ہینڈ رائٹنگ میں کلثوم نے لکھا تھا، دیور جی، ہمیں معاف کر دینا کہ ہم اچانک تمہیں کچھ بھی بتائے بغیر جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں یہ بھی ابھی نہیں بتا سکتی، کیونکہ خود مجھے بھی نہیں معلوم۔ وجہ تم خوب جانتے ہو، ریشم اب وہیں رہے گی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہاں تم اس کے بھائی ہو تو روزینہ اس کی سہیلی۔ میری بڑی خواہش تھی کہ ریشم کو خود دلہن بنا کے رخصت کروں، لیکن یہ قسمت میں نہیں تھا۔ یہ کام وہاں بھی ہو سکتا ہے، شاید بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے۔ تمہیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ خدا سے دعا ہے کہ ریشم اپنے گھر میں خوش رہے، دودھ و نہائے، پھوت و پلے۔ دیکھا کیسی نانی اماں جیسی دعائیں دے رہی ہوں۔ ہم اس خوشی کی تقریب میں موجود نہیں ہوں گے، اس کا افسوس ضرور ہے، لیکن ہم پھر ملیں گے، اس کا مجھے یقین ہے۔ فقط تمہاری بھابھی کلثوم۔